नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। प्रोग्राम मेरी पहचान लिए आपकी मेज़बान सर शेख आपके साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, सिरात मुस्तकीम पर चलाए और जो लोग रास्ते से भटके हुए हैं उन्हें राह रास्त पर लाए और हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम नमाज पंजगाना के आदी हो जाएं। इसलिए कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते को पकड़ लेता है, यानी जब उसका अल्लाह के साथ रब्त कायम होने लगता है, तो फिर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा मुश्किलें बढ़ती हैं, आजमाइशें आती हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। मुश्किलें बढ़ें, आजमाइशें आएँ तो ज़िंदगी बाज़ लोगों को तंग लगने लगती है। बाज़ लोग बेसब्री का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं, जबकि आजमाइश में और मुश्किल में ही तो सब्र करना होता है। ये चीज़ समझना और इस बात को जानना, बीइंग अ मुस्लिम, हमें किस तरह से इन तमाम चीज़ों से अपने आप को लेकर निकलना है, वो कौन से रास्ते हैं जो बहुत आसानी से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, और वो कौन सा सबक है जो याद करने से हम इन तमाम मराहिल से गुजर सकते हैं जो आजमाइश की सूरत में हमारे सामने होते हैं। ज़िंदगी का कोई इम्तिहान हो, अगर कोई ऐसा मुश्किल मरहला आ जाए कि जिसको देखकर इंसान की सोच परेशान हो जाए, तो आसपास के देखने वाले कहते हैं आजमाइश का वक्त आ चुका है, अब आजमाइश के मरहले से इंसान गुजर रहा है। तो ये इम्तिहानात, ये मुश्किलें, ये आजमाइशें इंसान को क्या सिखा रही हैं, इस वक्त किन हालात में और किन मामलात से आपको गुजरना है, और किस तरह से कौन से रवैये इख्तियार करने हैं, कौन सा तरीक़ा इख्तियार करना है, इबादत में क्या आपकी सादगी होनी चाहिए, क्या मोहब्बत होनी चाहिए, क्या अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होने का इज्जो आज़ी होनी चाहिए, क्या रिक्कत होनी चाहिए, अपनी दुआएं मांगने का सलीका कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें जानना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे आजमाइश के टॉपिक पर। अज़रूए कुरान हदीस मुबारका इंशाअल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करेंगी हमारी आज की मेहमान। आपकी जानी पहचानी शख्सियात में से दोनों मेरी मेहमान, मोहतरम मेहमान, आइए उनका तारुफ करवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। मेरी पहली मेहमान मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इन्हीं के साथ मौजूद है मेरी दूसरी मेहमान, इन्हें भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं। मेरे साथ मौजूद है इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए बहुत मसरत हो रही है और उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से इंशाल्लाह बहुत सारे पैगामात हमारे नाज़रीन तक पहुँचेंगे। इसलिए कि आजमाइश एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वर्ड है कि जो जैसे सुनने में आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए ये भी बताएं कि आजमाइश से मुराद क्या है, और फिर उसके बाद मैं चाहूँगी कि अज़रूए कुरान बिलखुसूस जैसे सूरह बकरा में इस हवाले से हमारी रहनुमाई है। अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे ईमान वालों के लिए जिन जिन आजमाइशों का तज़किरा किया है, मैं चाहूँगी इसकी भी वजाहत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आजमाइश से क्या मुराद है? एक इम्तिहान मुराद है, एक ये मुराद हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो नेमतें अता करता है, और जब वो अता करता है तो उनका इस्तेमाल हम किस तरह से कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने सूरह बकरा की 155 नंबर की आयत में अपने बंदों को ये बात बतला दी है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से भी और माल से भी और अम्वाल से भी और जान से भी, और हर शय जो तुम्हें नेमत के तौर के ऊपर दी गई है वो उससे हम तुम्हें आजमा सकते हैं। तो अब बंदे को इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम है जो बना दिया है पूरी कायनात के अंदर। अब ये जो आजमाइश है, ये इसके तीन पहलू हैं। या तो आजमाइश गुनाहों का कफ़ारा होगी, या आजमाइश गुनाहों की सज़ा होगी, या फिर आजमाइश जो है वो अल्लाह तबारक व तआला आपके दराजात को, आपके मरातिब को बुलंद करना चाहता है, इस वजह से आपको के सामने वो आजमाइश आती है। तो हर कैफियत जो है इसके अंदर जो इम्तिहान की है ज़िंदगी के अंदर, कदम कदम पर, उसमें रब्बुल इज़्ज़त हर लहजा हर आन यही देख रहा है कि बंदे का रुजू मेरी तरफ किस तरह से है। अगर वो इम्तिहान में उसके नताइज ऐसे निकल रहे हैं कि जहाँ उसमें नज़र आता है कि वो शुक्रगुजार बंदा है, साबिर और शाकिर है,
یا پھر یہ کہ وہ شکوہ اور شکایت کے اندر لگا ہوا ہے، یا پھر یہ کہ وہ بددل ہوتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو صحت ہو، زر ہو، زمین ہو، کسی بھی کاروبار ہو، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دیکھ کر یہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا کہ اس کا رجوع، اس کا صبر، اس کا شکر اور اس کا دھیان اور گیان کس طرح کا ہے. حضور پرنور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے احیاء العلوم کے اندر کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے لیے ایک بلند مقام طے کر لیتا ہے. اب اپنے اعمال سے وہ بندہ نہیں حاصل کر پا رہا وہ مقام، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. جب وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کی کیفیات بڑھا دیتا ہے، اپنی دعائیں اور سارا کچھ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ مقام اس کے لیے طے کیا ہے وہ اس کو عطا ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب تر ہے کہ جب وہ اس کو فراخی اور خوشی اور سکون ملتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب اس پر مصیبت یا ابتلا آتی ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے. دونوں حالات میں اس کے لیے یہ خیر ہی خیر ہے، یعنی صبر اور شکر. صبر اور شکر. اور کیا کیا بشارتیں ہیں قرآن پاک میں. وہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مومن کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہر شے اللہ کی جانب سے ہے، وہ اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے. ہم تو ہماری کتنا ہی علم ہو، کتنے ہی تیز ذہن کے ہوں، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کافر بھی مصائب کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ واویلا کرتا ہے اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ کس کس طرح سے تمہارے اوپر نازل ہوگی کہ صبر کرنے والے جس طرف، مطلب جس رخ سے آزمائش ان کے لیے آتی ہے، تو صبر کرنے والوں کے لیے اسی رخ سے عافیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، رحمت بھی اور عزت بھی پھر ان کو عطا کرتا ہے. تو آزمائش تو ہے ہی ہر انسان کے لیے، سب کے لیے مختلف ہے، مختلف زندگی کے شعبوں میں ہے. بات یہ ہے کہ بندہ اس کے اوپر ایمان رکھے. بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ اپنے صبر اور شکر کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، اور شکر گزاروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے. اس لیے کہ دنیاوی سطح کے جو معاملات ہیں جن میں مال و زر، اولاد اور اس طرح کے جو بھی کوئی معاملات جن میں پریشانی آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے جملے بھی بدل جاتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں. تو اس وقت اور خاص طور پہ جب وسائل کی قلت ہوتی ہے، یعنی معاشی طور پر اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ابتر حالت میں آ جاتے ہیں، ذہنی حالتیں صحیح نہیں رہتی ہیں. تو ایسے وقت میں ایک مسلمان مرد اور عورت کو کس طرح سے ان تمام حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس وقت ان کا کردار، رویہ اور سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ شکریہ سہرش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آپ نے مال کی اور تنگ دستی کے حوالے سے بات کی. دیکھیں آزمائشیں جیسے کہ سعدیہ جی نے بھی بتایا، ایک اللہ رب العزت نے پہلے سے بتا دیا قرآن مجید میں. پھر جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے اسے ایک موت کے لیے مخصوص کر دیا ہے. در حقیقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کلمہ گو ہیں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اگر مجھے وہ دے رہا ہے تو اس میں مجھے شکر ادا کرنا ہے اور اس میں اس کی حکمت ہے. اور جو چیز مجھ سے دور ہو گئی ہے اب اس پہ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا سوچ ہونی چاہیے. ہم سب کو خبر ہونی چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف سے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اور اللہ رب العزت نے بتا دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی آ رہی ہے. تو فوراً جو سوچ آنی چاہیے وہ یہ کہ آزمائش آزمودن سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ جانچنے اور پرکھنے کا عمل شروع ہو گیا ہے تمہارا. آپ دیکھیں تو بچپن میں نہیں ہوتی، بلوغت کے بعد آزمائشیں شروع ہوتی ہیں، وہ والی جن پہ آپ کو اب انعام ملنا ہے اور سزا بھی ملنی ہے. مکلف نہیں ہے بچہ مکلف اس وقت ہوتا ہے جب وہ شعور اور سمجھ والا ہوتا ہے، اور شعور اور سمجھ والوں کے لیے اللہ رب العزت نے دین مبین عطا کر دیا، قرآن مجید کے اس سے رہنمائی لو. بہرحال میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ آزمائشیں کے لیے جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوئے وہ 3-4 قسم کے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے. آپ جب کو یہ پتا ہو کہ میں امتحان دے رہا ہوں تو اب آپ کو سوچ سمجھ کے امتحان دینا ہے.
ایسے نہیں کہ آپ پیپر چھوڑ کر آ گئے اور آپ کہیں میں پاسنگ مارکس لے لوں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ رب العزت نے امتحان کا لفظ استعمال فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ رب العزت آزماتا ہے. یہ امتحان وہ والا ہوتا ہے جس میں تعلیم اور تربیت کا پہلو ہوتا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے اور اب آگے آپ کیا دے رہے ہیں. پھر ایک لفظ استعمال ہوا ابتلا کا. ابتلا یہ وہ آزمائش ہے جس کا ابھی سعدیہ دی نے ذکر کیا سورہ بقرہ میں کہ خوف سے، جو سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ سب تمہارے لیے ابتلائیں ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور لفظ استعمال ہوا فتنہ کا، فتنہ. فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب دل کو بڑا ہی کوئی عزیز ہوتا ہے، مرغوب ہوتا ہے اور وہ اس سے دور ہو جائے تو دل کو بڑا دھچکا لگتا ہے. آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا. اموالکم واولادکم فتنہ. یہ ایسی آزمائش ہے جو تمہارے دل کے بڑے قریب ہے. تمہیں مال سے بڑی محبت ہے تو جب تم پر تنگدستی آ جائے تو تم بڑے پریشان ہو جاتے ہو. اسی طرح اولاد سے بڑی محبت ہے تو جب یہ ان کی تمہیں آزمائش آ جائے تو تم کتنے پریشان ہوتے ہو. تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اصل میں سوال وہیں پر آ گیا. پہلی بات یہ کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو نعمتوں کا احساس ضرور دل آ جاتی ہے. دن آتا ہے تو رات کا احساس ہوتا ہے. تو ہمیں خبر رہنی چاہیے کہ جب تک ہمیں نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا ہم شکر گزار بھی نہیں ہو سکتے اور ہم صابر بھی نہیں بن سکتے. یہ دونوں کوالٹیز آتی ہی تب ہے انسان کے اندر کہ جب وہ آزمائش کے اس مرحلے سے گزرتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ایک بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے 10 دفعہ وہ گرے گا، گر کے اٹھے گا تو اس کو چلنا آئے گا. بالکل بالکل. تو یہ وہی بات ہے کہ تکلیف سے گزرتا ہے تو بندے میں سہنے کی قوت بڑھتی ہے، اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، اس کی ہمت بڑی ہوتی ہے. یہ ساری کوالٹیز آ ہی تب سکتی ہیں جب آپ امتحان سے گزریں گے. امتحان سے گزرے بغیر آپ پا نہیں سکتے ان چیزوں کو. بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین یہ اتنی خوبصورت گفتگو ہے کہ جس کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دور حاضر میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں انسان ناشکری بھی کر رہا ہے، بے صبری بھی کر رہا ہے اور اپنے معاملات کو سمجھ نہیں رہا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے ان کے صبر اور شکر کرنے پر. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں وقت ہو رہا ہے مختصر سے وقفے کا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد تو میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں آپ کی میزبان سحر شیخ اور میرے ساتھ موجود ہے میری مہمان محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ایک ایسی نشست ہے کہ جس میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بالخصوص جب ہمارے یہاں کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، جب ایسی کوئی ناگہانی آ جاتی ہے، جیسا کہ ابھی امتیاز بھائی نے بھی کہا کہ اگر آپ کا کوئی اپنا پیارا آپ سے دور چلا جائے، وہ جو آپ کے بہت دل کے قریب ہو، یا آپ کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت عزیز ہو وہ آپ سے اچانک چھن جائے، تو اس وقت آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں اپنے آپ کو سنبھالنا وہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے. اس وقت ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی ناگہانی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے انسان، یا کوئی بڑا جانی یا مالی نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا یہ بھی آزمائش میں شمار ہوگا؟ بالکل. اور خاص طور پہ اس وقت کرنا کیا چاہیے، یہ مجھے لازمی چاہیے ہوگا سوال. اچھا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہر بندے کی اپنے رزق بھی لکھ دیے ہے اور عمر بھی لکھ دی ہے اور کہہ دیا تمہارے لیے 2 راستے ہیں چلنے کے لیے نا، ان میں سے تم اپنا راستہ منتخب کر لو. اپنی محبت کا بھی جتلا دیا اور بتلا دیا کس قدر قرآن پاک میں جا بجا اپنی محبت اللہ نے نچھاور کیا ہے بندوں پر، اور اس کی جو نعمتیں عطا ہوتی ہیں وہ بھی ساری اس کی محبتیں ہیں جو وہ نچھاور کرتا ہے اپنے بندے پر. تو آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ انسان اس کے اوپر کوئی آتی ہے تو یہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے تو میں تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا، یہ میرے تو والدین نے ہمیشہ یہ چاہا تھا اور وہ کیوں اس طرح قسم پرسی کے عالم میں پڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام خیالات جو ہیں یہ سب شیطانی خیالات ہوتے ہیں. اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہوتا، اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا وغیرہ وغیرہ. جب یہ ہمیں زندگی کے ساتھ دارالامتحان، جیسا کہ امتیاز بہن نے کہا کہ دارالامتحان ہے، تو یہاں پہ تو قدم قدم پر ہوں گے. اور سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت جو تم پر آتی ہے وہ بغیر اللہ کے اذن کے نہیں آتی. لیکن آگے کیا بتلایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، اس لیے جو ایمان والا ہے اس پر جب مصیبت آئے گی اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، تو وہ کیا کرے گا، یہدی قلبہ، اپنے قلب کو، تاکہ اس کے قلب کو ہدایت ملے، تاکہ اس کے قلب کو ہدایت ملے. واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ تو ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہے اپنے بندے سے. تو یہ جان لے
کہ جو بھی مصائب روئے زمین پر اس کے سامنے آ رہے ہیں اس کے وہ کسی قسم کے بھی ہو، ناگہانی آفت ہو یا وہ حادثات ہوں یا اچانک سے، دیکھیے عمر اور رزق لکھا ہوا ہے تو بس یہی ذہن کے اندر رکھیں کہ میرے رب نے اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اور جس رب نے مجھے پہلے دیا تھا وہ آگے بھی مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہ کہیں کہ یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، کیونکہ حضور پر نور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں یوں کرتا تو شاید یوں نہ ہوا ہوتا اور یوں ہوتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا تھا، جو اس نے چاہا وہ ہوا، کیونکہ یہ اگر مگر جو ہے یہ شیطان کے راستے ہیں۔ یہ بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم کر سکتے تھے یہ، اگر ہم یہ کر لیتے تو یہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں، ایک یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، انسان میں آتی ہے، یعنی ہمیشہ دو باتیں، دو صورتیں سامنے ہوتی ہیں انسان کے، وہ خود انتخاب کرتا ہے اپنی فری ول سے کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں۔ بعض دفعہ اپنے فیصلوں کے اوپر وہ ضرور یہ کہتا ہے کاش میں نے یہ فیصلہ اس وقت نہ کیا ہوتا، کیونکہ بے شک کہہ دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں، تو حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر مگر کے جو کہنا ہے وہ شیطان کے راستے ہیں، یعنی یہ شیطان ہے جو تمہیں بہکا رہا ہے، ہوا وہی ہے جو اللہ نے لکھا تھا، اور اس کی مصلحتوں کی طرف غور کرو اور صبر اور شکر کے ساتھ چلو، کیونکہ تمہارا صبر اور شکر نے قیامت کے روز تمہیں ایسے ایسے انعامات سے نوازنا ہے کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہے، بغیر حساب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان مکمل طور پر مان لے، اس بات کو جان لے کہ اگر آزمائش آئی ہے تو وہ میری اپنی بہتری کے لیے، یا اس کو مجھے یہاں پر اس کا اللہ پاک عافیتیں اور عزتیں عطا فرمائے گا، اور یہاں اگر نہیں ایک تکلیف کی کیفیت میں ہی وہ گزر گیا تو پھر اسی طرح سے حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیمار جب پڑتا ہے تو اس کی ایک آپ بھی فرشتہ سبحان اللہ کہہ کے لکھتا ہے۔ ایک بات اور، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بیماری طول پکڑ جاتی ہے یعنی طویل ہو جاتی ہے اور اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اکثر مریض جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ میرے مرنے کی دعا کریں، مجھ سے یہ تکلیف اب برداشت نہیں ہو رہی ہے، یا یہ اکثر کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ بھئی میں نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، مجھے اتنی لمبی بیماری کیسے مل گئی؟ تو میں اس حوالے سے بھی چاہوں گی ہمارے ناظرین کی ضرور رہنمائی۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی، تو پھر جتنا ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرف میں جا رہی تھی کہ مریض کی آہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو سبحان اللہ لکھو، پھر اس کی جتنی تکالیف سے وہ گزر رہا ہے پلٹ پلٹ کر جہاد کرنے کی برابر ثواب، اور یہ ثواب اور وہ ثواب، اجر و ثواب کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ بے شک بیماری اگر طول پکڑتی جا رہی ہے اس کے اندر وہ، اسی لیے تو کہا گیا کہ جوانی کو بہتر سمجھو بڑھاپے سے، اور صحت کو بہتر سمجھو بیماری آنے سے پہلے، صحت کی جو ہے قدر کرو۔ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں لگ جاؤ، اپنی جوانی میں، اپنی صحت کے دنوں میں اس طرح سے لگ جاؤ کہ جب تم پھر بیمار پڑو اور وہ طویل تمہاری بیماری، وہ بھی عبادت لکھی جائے، عبادت لکھ دی جائے۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم جو ہے مسئلہ وہ میرے دماغ میں اس وقت چل رہا ہے، اس لیے کہ جب ہم دینی فرائض کی طرف آتے ہیں امتیاز بھائی، تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ اس وقت رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ جب انسان نیکی کی طرف چلتا ہے تو شیطان تو حائل ہوتا ہی ہے، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت ساری آزمائشیں اور بہت ساری رکاوٹیں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ پریشان ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال بھی تھا، میں چاہوں گی اس کو بھی آپ کنٹینیو کرتے ہوئے مجھے اس کا جواب بھی دیجیے گا۔ سہرش، دیکھیے ہمیں بنیادی طور پر ایک کیٹیگری بنانی پڑے گی کہ ہم خود کو کس سطح پہ رکھتے ہیں۔ ایک ہے ادنا لوگوں کا مزاج، ان کی طبیعت اور ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں تو سمجھتی ہوں آپ سب بہت اعلیٰ لوگ ہیں جو دین سے ایک محبت رکھتے ہیں اور ایسے پروگرامز دیکھ کر رہنمائی لیتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو اس سطح پر رکھیں اور پھر آپ کا رویہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ آپ نے بات کی دینی فریضی کے حوالے سے، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت ہم دروس میں بیان بھی کرتے ہوتے ہیں کہ ایک شخص نکلتا ہے گھر سے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے، ابھی نماز میں ٹائم ہوتا ہے، محبت سے جا رہا ہوتا ہے، گرتا ہے کیچڑ میں اور سارے کپڑے بھر جاتے ہیں، وہ پھر واپس آتا ہے، پھر دوبارہ کپڑے چینج کرتا ہے، دوبارہ وضو کرتا ہے، دوبارہ جاتا ہے، پھر گرتا ہے، اور تیسری بار جب وہ کپڑے چینج کر کے نکلتا ہے تو اس کے سامنے کوئی شخص لالٹین لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو مسجد تک لے جاتا ہے اور مسجد سے لے کر واپس بھی آتا ہے۔ تو جب واپس آ کے اسے چھوڑتا ہے گھر تک تو وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ جب پہلی دفعہ تم گرے اور تم اٹھے تو اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے،
کہ تم واپس آئے, تم نے دوبارہ وضو کیا, تو دوبارہ جب تم گرے کیچڑ میں تو اللہ نے تمہارے دوست احباب کو بھی بخش دیا. تو جب تیسری بار اب میں خود چراغ لے کر کھڑا ہو گیا کہ تم گرو نہیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو پورا گاؤں ہی معاف ہو جائے, اس کے ایک گناہ معاف ہو جائے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رکاوٹیں آتی ہیں. اقبال کا بھی بڑا خوبصورت شعر ہے, تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اعلیٰ اور محبت والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ ان کے دل کی حالت یکساں رہے, وہ بدلنی نہیں چاہیے. اور دینی کاموں میں تو زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں. آپ دیکھیں, آپ نے حج کے لیے اگر جانا ہے نا, مال بھی خرچ کرنا ہے, جسمانی اس تکلیف کو بھی برداشت کرنا ہے, سفر بھی جانا ہے, اس ایک حج کے اندر جہاد کا بھی, روزے کا بھی, ہر طرح کا ثواب بھی اس کے اندر رکھ دیا کیونکہ تکلیف زیادہ ہے. اسی طرح آپ نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کبھی آپ کو وضو میں رکاوٹ آئے گی کرنے میں, کبھی آپ کو کوئی مہمان آ جائے گا, کبھی آپ کو بہت ضروری کام یاد آ جائیں گے, تو تکلیف آپ اٹھائیں گے تبھی فریضہ ادا ہوگا. بعض دفعہ خیالات اور وسوسے بھی اس طرح تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو روک رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں نا, جب ہم یہ بات کر رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور یہی میرے پہلی والی میں بھی تھے, آزمائش اور نوازش ساتھ ساتھ. جب کسی نے تکلیف اٹھائی وہ نوازشوں کا حقدار ٹھہرا. آپ غور کریں, بچہ جب ایک تکلیف میں ہوتا ہے تو ماں اس پر زیادہ توجہ دے رہی ہوتی ہے, محبت تو اسے سب سے ہوتی ہے, مگر جو تکلیف میں ہے, جو بیمار ہے, اس کے پاس بار بار آ کر بیٹھے گی, بار بار اس پہ دھیان دے گی. تو اللہ رب العزت تو 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا, جب ہم کسی آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی توجہ اپنے اس بندے پر رکھی ہوئی ہے. تو کتنے سرور کی بات ہے, کتنے کیف کی بات ہے. ذرا سا آپ نے سوچ لیا کہ اس آزمائش کے اندر میرا رب میری طرف متوجہ ہے, تو ایک قلبی سرور ایسا عطا ہو جاتا ہے کہ آزمائش ہی نہیں لگتی. اور آپ دیکھیں تو انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں. آزمائش کوئی پرکھ نہیں ہے اس بات کی کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے اور اللہ اب آپ سے محبت نہیں کر رہا. نہیں, اعلیٰ لوگوں کی تو علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کے تعلق میں فرق نہیں آنے دیتے. وہ ایک بزرگ ہیں, ان کو پتا چلتا ہے کہ سارا جہاز ڈوب گیا, مال متاع اولاد سب چلی گئی, تو انہوں نے دل پر نگاہ ڈالی اور اس کے بعد کہا الحمدللہ. دوسری بار پھر پتا چلا کہ وہ سب بچ گیا ہے, ان کے اس کو کچھ نہیں ہو, پھر انہوں نے یوں نگاہ ڈالی اور پھر کہا الحمدللہ. کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, تو فرمایا جب سب ڈوب گیا تو میں نے دل پر نگاہ ڈالی کہ کیا اس پہ کچھ تغیر آیا. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ اللہ سے اس تعلق میں اتنا ہی استغراق میں اور محبت میں گم ہے, تو میں نے کہا الحمدللہ کہ میرا دل ان چیزوں سے نکل گیا. اور جب مجھے پتا چلا کہ سب چیزیں مل گئیں تو میں نے دل پہ نگاہ ڈالی کہ کیا وہ بہت خوش ہو رہا ہے, دنیا کا ہی مال متاع ہے نا سب. تو پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں, دل اسی طرح سے اس کی ذکر میں لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ. تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کی یہ صفت بیان کی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا جب اس نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جمو جو میرے ساتھ میرا ذکر کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ لگ کے بیٹھو, تو وجہ کیا بتائی کہ وہ میرے مکھڑے کے ایسے طلبگار ہیں کہ ان سے دنیا لے لو تو وہ دنیا کی طرف دیکھتے نہیں, نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے. انہیں دنیا دے دو ساری تو وہ خوش نہیں ہوتے, کیونکہ وہ رب کو چاہتے ہیں, رب سے محبت کرتے ہیں. تو آزمائش اور نوازش ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. آزمائش آئی ہے تو پیچھے اس کا کرم بھی آ رہا ہے. بے شک بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں وہ آنے والی مشکلوں سے, امتحانوں سے, آزمائشوں سے گھبراتے نہیں ہیں, بلکہ ذکر الہی میں اپنے دل کو مصروف رکھتے ہیں, کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے انسان اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے. اور جب رسائی وہاں ہو جائے تو پھر دنیا سے کیا لینا. پروگرام میں رہیے گا ہمارے ساتھ, انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقت میں. کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم بات کریں میری پہچان میں آزمائش کے موضوع پر, اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر گھر میں ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں, امتحان کی, آزمائش کی صورت میں ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. کسی نہ کسی مرحلے میں, کسی نہ کسی شکل میں, کوئی نہ کوئی چھوٹی شکل میں, کہیں بڑی شکل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا, ہم پر کرم کیا کہ ہمیں اپنے انبیاء علیہم السلام سے فیضیاب کیا. اور پھر سب سے بڑی بات آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, جن کے ہم امتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی امتیوں میں ہمیں قبول و منظور فرمائے. آپ نے اپنی زندگی کے جن مراحل سے آپ گزرے, جس طرح سے آپ نے آزمائشیں دیکھیں, جس طرح سے امتحانات آپ کے اوپر آئے اور آپ ان مراحل سے گزرتے چلے گئے, وہ تمام نفوس قدسیہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. میں چاہوں گی انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کے حوالے سے, اور بالخصوص آقا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ضرور بات کی جائے. بے شک انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ گزارے گئے ان آزمائشوں سے, اور حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا
ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آئی، اور پھر جس کی جتنی زندگی انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے میل کھاتی ہے اس پر آئی. تو یہ ایک سلسلہ ہے، ہم تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. صبر ایوب کو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ صاد کے اندر 44 آیت میں کہ بے شک ہم نے ایوب کو بہت ہی صبر کرنے والا اور رجوع کرنے والا پایا کہ سب کچھ. اور یہ بھی یہی بات ہے کہ شیطان نے کہا کہ وہ اس کو تو نے عطا اتنا کیا ہے تو وہ ظاہر صبر نہیں کرے گا، شکر نہیں کرے گا، عبادت میں نہیں لگے گا تو کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا، زر کیا، اولاد کیا، زمین کیا، زن کیا، جائیداد، مطلب سب کچھ جو تھا وہ ختم ہو گیا، صرف ایک بیوی آپ کے ساتھ تھی. برس ہا برس، یہ عظیم الشان کیفیات ہیں. کیا وہ بشری کیفیت کے اندر وہ بھی آئے تھے نا اس دنیا کے اندر. پھر آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ان کی تو خیر قوموں نے جس طرح سے ایذائیں اور تکلیفیں دی. یونس علیہ السلام جب اپنے قوم کے ان عذابوں سے تنگ آ کر اور وہ نافرمانیوں سے تنگ آ کر تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر کشتی کا سفر، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں، اور پھر آپ کا وہ پڑھنا، اس دعا کا پڑھنا، اور پھر نکالا جانا، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدم قدم پر. یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، بچپن ہی سے آپ کی تو آزمائشوں میں ہے کہ آپ سب سے دو چھوٹے بھائی ہیں جن کو بہت زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بھائی وہ ان کو لے جاتے ہیں، اور کس طرح سے ان کا کنویں میں پھینکا جانا، پھر اس کے بعد نکالا جانا اللہ کے حکم سے، اور پھر بیچا جانا 10 درہم میں، اور پھر اس کے بعد عزیز مصر کے گھر میں نوکری، اور پھر وہاں پر ایک لمحے کو آپ کا یہ جو تھا کہ حسن یوسف کا، تو وہ پھر آپ کا قید خانے میں ڈالے جانا، اور پھر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کے اور پھر ان کو وزیر خزانہ جو ہے بنایا. تو آپ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھ لیجئے جو انبیاء علیہ السلام کے زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے. حضور بنور علیہ السلام کے ساتھ پورے وہ 13 سال جو مکہ معظمہ میں گزرے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں، اور اس کے بعد یہ جو ایذائیں اور جو مشکلات اور جو تکالیف اور جو رنج اور غم اور ملال ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہر لحظہ ران یہ لوگ پہنچاتے تھے اور آپ کے ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ انشراح میں فرمایا، ایک تو یہ کہ اپنے محبوب کو ایسی ایسی تسلیاں اور تشفیاں قدم قدم پر دی ہیں جو قرآن پاک میں جب جب آپ رنج و ملال کے اندر ہیں اور اتنی ایذائیں اور تکلیفیں جو پہنچاتے تھے. تو یہ جو آیت ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور آسانی ہے، اس کے آگے کی طرف ہمیں توجہ بہت دینی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اپنے محبوب ترین ہستی سے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تمام ان انعامات کا اور عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے جو آقا علیہ السلام کو عطا ہوئی، کہ آپ دعاؤں میں رغبت رکھیں اور رب کی طرف محبت کے ساتھ رجوع رکھیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ ہر مومن کو ہر لحظہ حیران یاد رکھنی چاہیے کہ اتنی محبوب ترین ہستی، اور کیا فرمان عالی شان ہے اللہ کا، تو وہ ہمیں اسی نمونہ حیات کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنی اور مشکلیں ہیں اتنا زیادہ رجوع کریں، اتنی زیادہ رغبت رکھیں، اتنی زیادہ اپنی دعاؤں کے اندر وہ کیفیات پیدا کریں کہ جو عرش تک جا کر اور واپس نہ آئیں. تو یہ ہے کیفیات جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی ہیں. یہ تمام قصص اور امثال جو قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی اور ان کی قوموں کے بھی، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنے کی چیز ہے کہ زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. مومن کے لیے ہر لحظہ حیران آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزمائے گا، لے کر بھی. آپ کی اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی اس لیے کہ یہ 2 لفظ مسلسل ہم سن رہے ہیں، ایک تو آزمائش ہے اور دوسرا صبر ہے. جب ہم آزمائش اور صبر کو سنتے ہیں تو اکثر لوگ ایک ساتھ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ اس کا جو منطقی اور جو مذہبی ریلیشن ہے آپس میں، میں چاہوں گی اس حوالے سے ضرور ہمارے ناظرین تک رہنمائی پہنچائیں.
دیکھیں سہرش، منطقی تو اس کا لاجیکلی تو یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں تو آپ کی سمجھ بوجھ بڑھ رہی ہے. تو جب آپ صبر کرتے ہیں اور آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ میں اس سچویشن سے کیسے نکل سکتا ہوں، تنگ دستی ہمیشہ نہیں رہنے والی، مگر آپ نے اس عالم میں حرص و حوث کا شکار نہیں ہونا، خود غرضی کا شکار نہیں ہونا، چوری ڈاکے کی طرف نہیں جانا، بلکہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں اس سچویشن سے کیسے نکل سکتا ہوں، اللہ کی رضا کے ساتھ رزق حلال کو کیسے کماؤں. جیسی سچویشن ہو. اسی طرح اگر آپ کو دینی فرائض میں رکاوٹ آ رہی ہے اور آزمائشیں اس حوالے سے ہے، پھر آپ کو سوچنا ہے کہ میں ایک بار پھر استقامت سے کام لوں، اعوذ باللہ کی کثرت کے اللہ شیطان کو دور رکھے اور میں اس پر زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکوں، استغفر اللہ کی کثرت، درود پاک کی، یہ تینوں چیزیں آپ کو جمع دیں گی، دینی فرائض میں آزمائشوں کو آپ کی دور کر دیں گی. تو ایک منطقی تعلق تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس کو اپنے قابو میں رکھے. وہ کہتے ہیں نا کہ عقل بندے میں آئے تو بندہ مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اس کی تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ حکمت عطا ہو، وہ دانائی عطا ہو، جسے اللہ فرماتا ہے کہ خیرن کثیر عطا ہو گئی، جسے وہ دانائی عطا ہو گئی. تو مذہبی طور پر آپ دیکھیں تو صبر تعلق باللہ کی علامت ہے. میں یہ عام جملہ نہیں ہے، اس پر آپ غور کریں کہ جس کے اندر صبر ہے اسی کا اللہ سے تعلق ہے. بالکل. اور جس کے اندر صبر اور برداشت نہیں ہے اس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا. یہ کتنی اہم چیز ہے کہ جسے مولا علی کہیں اسے ایسے فرماتے ہیں کہ صبر ایسے ایمان کے ساتھ ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ. تو سر نہیں ہوگا تو جسم کا کیا فائدہ، وہ تو انسان ہی نہیں رہتا. تو اس طرح صبر تو ایمان کے ساتھ پیوست ہے کہ ایمان والوں کو صابر ہونا ہے، ان کی برداشت کو زیادہ ہونا ہے. اور اگر ہم میں نہیں ہے تو ہم سمجھے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کمزور پڑ گیا ہے. اور اسے ایک اور انداز سے یوں بیان کیا ہے علماء نے کہ جیسے وہ تیروں اور تلواروں سے حملہ ہوتا تھا تو آگے ڈھال ہوتی تھی، اس ڈھال سے وہ اپنے حملے کو ڈیفینڈ کرتے تھے. تو صبر ایسی ڈھال دے دی گئی ہے اہل ایمان کو. اور اللہ فرماتا ہے ما صابرین یحب الصابرین. اب غور کریں تفکر کریں، اللہ ساتھ ہے تو مجھے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور صرف یہی نہیں، یحب الصابرین کہتے ہوئے اس نے محبت کا اعلان کیا ہے. اللہ کیا لطف ہے پھر تو آزمائشوں میں کہ جب اللہ محبت کر رہا ہے تو پھر مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کی طرف اور دوڑ کر چلوں. وہ ہے نا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. تو آزمائشوں کی طوفان سے میں ٹکرا جاؤں اور پھر اس سے نکلوں تاکہ میں اپنے رب کے قریب ہو سکوں. اور اگر ہم گھبراتے رہے، دور رہے، تو ایک آج کی دنیا کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز تمہیں پریشان کرتی ہے اس کو فیس کرنا سیکھو. اور اہل ایمان کا وقار اور شان ہی تب بنتی ہے جب وہ مشکلات کو فیس کرتے ہیں، اور صرف اس لیے فیس کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی. بالکل. اور پھر اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، گو کہ پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے. آپ جیسے دیکھیں کہ اولاد کا غم آ جائے، اولاد چھن جاتی ہے، جوان اولاد چلی جاتی، آپ روئیں، کوئی حرج نہیں. اللہ نے دلوں میں محبت عطا کی ہے. کوئی محبت والا بچھڑ جاتا ہے تو رونا آتا ہے، مگر آپ کے دل کی کیفیت یہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں باپ کا غم ہے، اولاد کا غم ہے، یہ چیزیں آنی جانی ہیں. ہر ایک چیز آپ کے لیے باعث نوازش بنے گی روز محشر اگر آپ نے اس لمحے یاد رکھا اپنے رب کو اور اپنے مولا کو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور آپ کی گفتگو میں ناظرین جس طرح ہم لوگ سب سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو ایک امپورٹنٹ چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قوت برداشت اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آزمائش کے دوران قوت برداشت نہیں ہوگی تو صبر کرنا نہیں آئے گا. تو اٹس مین کہ ہمیں قوت برداشت بڑھانی ہے، جتنی بڑھے گی اتنا ہم صبر آسانی سے کر پائیں گے. ساری چیزیں. اور اس میں ایک بڑی راز کی بات ہے، باطنی حوالے سے بس میں ایک جملہ کہوں گی کہ اللہ اپنے راز دیتا ہی اس کو ہے جس کی برداشت بڑی ہو. آپ دیکھیں تو دوستوں سے راز کہے جاتے ہیں، ہر ایک سے نہیں کہے جاتے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تھرو آؤٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. اپنے پروگرام کا اختتام ان چند اشعار پر کروں گی. حمدیہ اشعار ہیں، ہمیشہ پروگرام کے شروع میں کرتی ہوں، لیکن آج جو حاصل ملا اس پر اس کا اختتام کرنے جا رہی ہوں کہ نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتی ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتی ہوں. کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خار نہیں، ایک تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتی ہوں. اور آزمائش کا محل ہو کہ مسرت کا مقام، سجدہ شکر بہرحال کیے جاتی ہوں. اور صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز،
میں یہی سوچ کر آنسو بھی پیے جاتی ہوں۔ اپنی میزبان سحری شیخ کو دیجیے گا اجازت۔ آج کے پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔